अस्सलामु अलैकुम नाजरीन वो अजनबी कोई और नहीं था बल्कि बिलाद मिस्र का सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस था, जो कि रूप बदल कर अमूमन रियाया में एक आम शख्स की तरह घूमता रहता। भेस बदल कर रियाया और मुमलकत का हाल मालूम करते रहना उसने अपने मामूलात ज़िंदगी में शामिल कर रखा था। इसमें वक्त की कोई कैद नहीं थी। वो आम लोगों के मसाइल और सरकारी अहदेदारों की बदعنवानियों को अपनी निगाह से परखता और फौरी किस्म के इकदाम करता। नसरानी ताजरों से मुलाकात महज इत्तफाकी थी कि उस वक्त जब वो लोग कहरा में दाखिल हो रहे थे, सुल्तान बेबरस उनके करीब मौजूद था। वो उनके हुलियों से पहचान चुका था कि वो नसरानी हैं, मगर जब उसे ये मालूम हुआ कि वो तिजारत की गर्ज से वहाँ पहुँचे हैं, तो सुल्तान बेबरस ने उनकी मुकम्मल रहनुमाई की और अपने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उसे फौरी अजर के तौर पर एक ऐसे मददगार की खबर दी थी जो नसरानियों में रहते हुए मुसलमानों की हिफाजत कर रहा था। सुल्तान बेबरस ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने में मतलब तमुल न किया और दूसरे ही दिन मुमलकत के एक सरबराह वर्दा आलम जमालुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सालम मारूफ इब्न वासिल की सरकर्दगी में एक दोस्ताना सफ़ारत तैयार करते हुए शाह मनफरीद के दरबार की जानब रवाना कर दिया। अल्लामा इब्न वासिल ने पहले बलाद शाम के शहर हमात में सिलसिला दरस व तदरीस किया और हालात की कशीदगी महसूस करते हुए कहरा की रह लिया। कहरा में चंद ही साल में उनके तहबर इल्मी का गलगला हो गया और उन्हें इमाम वक्त तस्लीम कर लिया गया। सुल्तान बेबरस ने उनकी इल्मी खिदमत के पेश नज़र उन्हें काजी के ओहदे की पेशकश किया, मगर उन्होंने मजरत इख्तियार किया। अल्लामा इब्न वासिल इल्मी फ़ज़ाइल खुदादा ज़हानत और फसीह बली खताबा जैसी खूबियों के जौहर से मालामाल थे। सुल्तान बेबरस की निगाहों में अतालिया और सकलिया की सफ़ारत के लिए उनसे बढ़कर कोई और मौजू करार नहीं पाया। ज़ीक़ादा 659 हिजरी में अहले मगरब की जानब से सुल्तान बेबरस की दोस्ताना सफ़ारत रवाना की गई। नाजरीन, शाह खान तेज़ कदमों से चलता हुआ शेख कबीरुद्दीन के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मौजूद शेख कबीरुद्दीन के रफ़क़ा ने उसकी बिला इजाज़त आमद पर नागवारी का इजहार किया, जिस पर शाह खान ने फौरी मजरत कर लिया। शेख कबीरुद्दीन ने उसे एक जानब इंतज़ार करने का हुक्म दिया और अपने रफ़क़ा के साथ मशगूल हो गया। ये गुफ्तगू हलाकू खान के बारे में की जा रही थी। शाह खान को इस मौजू से कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा वो इन बातों से गाफिल होकर मतीउद्दीन के बारे में सोचने लगा। कुछ ही देर बाद शेख कबीरुद्दीन फुर्सत पाकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ और उसे आमद का मकसद दरियाफ्त किया। शेख उर रईस, शाह खान मुअद्दब लहजे में बोला, आज मैंने एक गलत आदमी को कले में देखा, जिसके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि वो आपका ख़ास मेहमान है। तुम्हारा इशारा मतीउद्दीन की जानिब है शायद। शेख कबीरुद्दीन अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा था। शाह खान ने इस बात में सर हिलाया तो उसने गलत करार देने की वजह दरियाफ्त की। शायद आप उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे यह नहीं मालूम कि उसने यहाँ आकर आपको क्या बताया है कि आप उसे शाही मेहमान खाने में ठहराने पर रजामंद हो गया, मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो यकीनन गुलवकोज की तलाश में यहाँ आया है। शाह खान पुरजोश लहजे में बोला, गुलवकोज का उससे क्या लेना देना? शेख कबीरुद्दीन गैर मुतवक्की वजह पर दम बखूद सा रह गया। मतीउद्दीन गुलवकोज का वो आशिक है जिसके लिए गुलवकोज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरी उससे मुलाकात को सुर्ख के दामन में हुई थी। उसने मुझे साफ अल्फाज में यह बावर कराया था कि वो एक दिन गुलवकोज को पाताल की गहराइयों में खोज निकालेगा। शाह खान ने कहा, हाँ, कुछ कुछ मुझे याद पड़ता है। गुलवकोज किसी मुसलमान ज़ादे के इश्क में मुब्तला रही है, मगर यह नहीं मालूम कि वो यही मतीउद्दीन ही था। मगर तुम ये सब कैसे जानते हो? शेख कबीरुद्दीन ने चौंक कर पूछा तो शाह खान घबरा उठा। उसने बहानाबाजी से काम लेना चाहा, मगर शेख कबीरुद्दीन हंसने लगा। शाह जी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारी असलियत से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम्हारा नाम शाह खान है और तुम्हारा ताल्लुक़ कबीला सुरगर से है। तुम मंकाना के पोते हो और ये कि गुलवकोज के मामूजाद भी हो। शाह खान खौफ व हैरत भरी निगाहों से शेख कबीरुद्दीन की जानब देख रहा था। वो अभी तक इस गलतफहमी में मुब्तला था कि शेख कबीरुद्दीन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जोश में आकर वो मतीउद्दीन की चुगली तो खा चुका था, मगर अपनी असलियत को भी बचा नहीं पाया। उसके कानों में शेख कबीरुद्दीन की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी, जो कह रहा था, शाह खान, तुम्हारी खंजर जनी की महारत मैंने वादी काफ की एक लड़ाई में देखी।
تو میں تمہارا گرویدہ ہو کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں مبہم سا خاکہ جو کسی وقت میں ابھرا تھا، تمہیں دیکھ کر مجھے اس کی تکمیل دکھائی دی۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری زندگی میں دخل دیا۔ گل وقوز کو میں محض اس لیے غار سے نکال لیا تھا کہ تم میرے لیے کام پر آمادہ ہو جاؤ۔ پھر جب تمہیں میں نے خنجر زنی کی تربیت کے لیے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تو گل وقوز کا ریشمی رومال جان بوجھ کر تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزارا تھا تاکہ تم تلاش کے چکر میں میری بات مان لو۔ ایسا ہی ہوا، تم نے تجسس کے تحت میری بات مان لی اور میں نے تمہیں خاص طور پر چہرہ چھپا کر تربیت دینے پر آمادہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ تم گل وقوز کی تلاش میں کلا کا کونا کونا چھانو گے، اس لیے میں نے گل وقوز کو قریبی قلعے میں منتقل کر دیا اور تمہاری مہارت سے فیضیاب ہوتا رہا۔ تم نے اس عرصے میں سینکڑوں لڑکیوں کو تربیت دی اور وہ آج مختلف مقامات پر کام کر رہی ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مکتا کر کلا چھوڑنے کے چکر میں ہو تو میں نے جان بوجھ کر گل وقوز کو تمہارے سامنے کیا۔ میرے اس اقدام کے باعث تم ایک بار پھر یہیں ہو کے رہ گئے۔ اس تمام دورانیے میں تمہاری خفیہ طور پر نگرانی کی گئی تاکہ تم گل وقوز کو ساتھ لے کر فرار نہ ہو سکو۔ البتہ میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ پایا کہ تم نے گل وقوز پر اپنی حقیقت پہلے دن منکشف کیوں نہیں کی۔ گل وقوز کے آخری ایام میں جب تم سیڑھیوں پر موجود تھے اور گل وقوز سے باتیں کر رہے تھے، وہ بھی میرے علم میں ہے۔ اب گل وقوز کہاں ہے؟ شاہ خان اس کی باتوں پر متحیر تھا، مگر جلدی وہ اس حیرت سے باہر نکل آیا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور تلخی جھلک رہی تھی۔ شاہ خان، یہ مت بھولو کہ تم اس وقت کہاں ہو اور میری قوت کتنی ہے، اس سے تم بخوبی آگاہ ہو۔ بہرکاف یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گل وقوز کہاں ہے، لیکن تم اس تک پہنچ نہیں سکو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ شیخ کبیر الدین زہریلی ہنسی سے بولا، یہ بات وقت طے کرے گا کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ اب کہاں ہے؟ اسے شام بھیج دیا گیا ہے۔ شیخ کبیر الدین مختصراً بولا، میں اب اس جگہ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اگر تمہارے غلاموں نے مجھ سے بھیڑنے کی کوشش کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں مرتے مرتے بھی تمہارے غلاموں کی ایک بڑی تعداد ہلاک کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ شاہ خان فیصلہ کن لہجے میں بولا، مجھے بلا وجہ اپنے غلاموں کو ہلاک کروانے کا کوئی شوق نہیں۔ تم اس وقت جانا چاہو تو بخوشی جا سکتے ہو۔ یہ اجازت اس لیے نہیں ہے کہ میں تم سے مرغوب ہو چکا ہوں، بلکہ اس خدمت کا صلہ سمجھو جو تم نے میرے لیے انجام دی ہے۔ اگر چاہو تو اپنا معاوضہ بھی لے سکتے ہو، مجھے یہ چکانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ اگر تم میرے کام کو جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کرو گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ میں مہارت یافتہ نگینوں کی قدر کرنا جانتا ہوں۔ شیخ کبیر الدین نے کہا، تمہاری قدردانی کے لیے شکریہ، مگر میں اب یہاں مزید نہیں رہ پاؤں گا۔ شاہ خان نے اپنے فیصلے سے اسے آگاہ کیا۔ شیخ کبیر الدین نے اس وقت ایک غلام کو بلوا کر سمجھا دیا کہ شاہ خان کو اس کے تمام سامان اور خطیر رقم کے ساتھ کہستان کی حدود سے بحفاظت باہر بھیج دیا جائے۔ اگر وہ واپس جانا چاہے تو اسے مشرق میں وادی قفقاز کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اگر وہ مغرب کی جانب سفر کرنا چاہے تو اسے حدود شام کے پاس پہنچا دیا جائے۔ شاہ خان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کا ذہن بری طرح منتشر تھا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا کہ اسے کس جانب روانہ ہونا چاہیے۔ وہ اسی کشمکش میں وہاں سے اپنے کمرے میں پہنچا۔ اپنا ضروری سامان سمیٹنے کے بعد وہ غلاموں کی میت میں کلا موت سے باہر نکل آیا۔ اسے شیخ کبیر الدین کی نیت پر شک تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی نامناسب حرکت ضرور کرے گا۔ کلا موت سے باہر نکلتے اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اسے واپس لوٹ جانا چاہیے اور پھر کسی دوسرے راستے سے بلاد شام روانہ ہونا چاہیے۔ شام کی راہیں اس کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھیں۔ ممکن تھا کہ وہ شیخ کبیر الدین کی کسی چال کا شکار ہو جاتا۔ ناظرین، ذی الحجہ 659 ہجری میں ملک الظاہر سلطان رکن الدین بیبرس نے خلیفۃ المسلمین مستنصر باللہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے رضاکار مجاہدین کا لشکر مکمل کر لیا۔ اس لشکر کی تشکیل میں کثیر سرمایہ خرچ ہوا تھا۔ تلواریں، خنجر، نیزے، ڈھالیں، زرہیں اور گھوڑوں کا سر نو بندوبست کیا گیا۔ یہ تمام ساز و سامان مملوک افواج کے ساز و سامان کے علاوہ تیار کیا گیا تھا۔ جب سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ تتاریوں کے خلاف اعلان جہاد امیر المومنین کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس معرکے کی قیادت بھی وہ خود کریں گے، تو ان کے جسموں میں خون کی جگہ برقی لہریں دوڑنے لگیں۔ وہ شوق جہاد میں جوگ در جوگ آتے رہے اور امیر المومنین کے پرچم تلے جمع ہوتے رہے۔ سلطان بیبرس نے تمام تیاریوں کے مکمل ہوتے ہی امیر المومنین سے ملاقات کی
اور انہیں متنا کیا۔ سلطان بیبرس نے برگاہ خلافت میں ایک بار پھر درخواست کی کہ امیر المومنین اس مہم کا بار خود اٹھانے کی بجائے کسی تجربہ کار سالار کے کندھوں پر ڈال دیں۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ رونما ہو گیا تو لوگوں کا اعتبار خلافت سے اٹھ جائے گا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے سلطان بیبرس کی صدا کو خاموشی سے سنا اور ارادے کی تبدیلی سے صاف انکار کر دیا۔ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر باللہ کے سامنے کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ خلیفہ مستنصر باللہ کی روانگی سے اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ خلافت کے لیے حیثیت بغداد کو حاصل رہی ہے۔ قاہرہ اسے پوری طرح بحال نہیں کر سکتا، مگر قاہرہ اتنا بھی کم حیثیت شہر نہیں تھا کہ اسے بغداد کے مقابلے میں ٹھکرا دیا جاتا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے سلطان بیبرس کے سکوت کو توڑتے ہوئے یہ دریافت کیا کہ کیا وہ 1-2 روز میں روانہ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سلطان بیبرس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، امیر المومنین۔ سلطان بیبرس دھیمے لہجے میں بولا، زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو اس خادم کے کندھے پر ڈال دیا جاتا، مگر چونکہ آپ اپنے استحقاق کے لیے یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے لشکر میں مجھے بھی شامل رکھیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک عام سپاہی کی مانند اس معرکے میں حصہ لوں گا۔ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر باللہ نفی میں اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہم تمہاری قلبی حالت سے بخوبی واقف ہیں۔ باخدا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اس معرکے میں اپنے نام کی شان و شوکت بڑھیں اور خلقت خدا پر احسان جتاتے پھریں۔ ہمیں تو صرف اس بات کا قلق ہے کہ لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کا خلیفہ اس قدر معذور ہو چکا ہے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے بغداد سے دور قاہرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ مردانہ وار تتاریوں کے مقابلے میں میدان میں اترنے کی بجائے شاہی محلات کی بلند و بالا منقش چھتوں تلے جام تمانیت نوش کر رہا ہے۔ خلافت کی جانب اٹھنے والی انگلیاں تمہارے خلوص کا دامن بھی داغدار کرنے لگی ہیں۔ اگر آج ہم تمہارے جذبے کی قدر کرتے ہوئے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً لوگ یہ کیا سریاں کرتے دکھائی دیں گے کہ مقام خلافت کی بحالی صرف سلطان بیبرس کی مرہون منت ہے۔ کل اس نے خلیفہ کو منتخب کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور آج بغداد تتاریوں سے چھین کر واپس کر دیا ہے۔ کیا تم خود اپنے لیے پسند کرو گے کہ ملت اسلامیہ کی زبان پر امیر المومنین کی بجائے تمہارا نام زیادہ اعزاز کا باعث ہو؟ اگر اس مہم میں ہمارے ساتھ جاؤ گے تو یاد رکھو کہ مقام خلافت مقام وزارت سے کم تر ہو جائے گا۔ یہ ہمارا قول نہیں، لوگوں کا اعتقاد ہے۔ امیر المومنین سلطان بیبرس مؤدب لہجے میں بولا، یقین مانیے کہ میرا دل آپ کو اس مہم میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کہ بلاد شام کے کچھ شریر لوگ آپ کے خلاف کسی نہ کسی سازش کا ارتکاب ضرور کریں گے۔ وہاں ابھی تک ایسے عمرا کی کثرت ہے جن کے دلوں میں سلطان بیبرس کا تو خوف موجود ہے، مگر خلیفہ کا ادب و احترام ان کی سرشت میں شامل نہیں۔ وہ یقیناً آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے صرف اتنی اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں آپ کو بحفاظت بلاد شام کی سرحد تک پہنچا دوں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ خلافت کا یقین لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے، لیکن ان پر بھی یہ ثابت کرنا بے حد ضروری ہے کہ خلافت در حقیقت ہمارا ہی حق ہے، اور بنو عباس کے فرزند اپنے حق کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ خلیفہ مستنصر باللہ کے لہجے میں شدت پیدا ہو چکی تھی۔ امیر المومنین جلد بازی نہ کیجیے، کیونکہ جلد بازی سے کام لینے کی ممانعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ میری بات پر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کیجیے، پھر کسی فیصلے پر پہنچیے۔ سلطان بیبرس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کسی بھی صورت نہیں مانو گے، لہٰذا میں تمہیں صرف اس شرط پر ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم صرف دمشق تک ہمارے ساتھ چلو گے، اس کے بعد وہیں قیام کرتے ہوئے ہمارے اگلے حکم کا انتظار کرو گے۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا تو سلطان بیبرس نے اطاعت میں سر جھکا لیا۔ وہ مزید بحث و تکرار سے ماحول میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات تو اس پر روز روشن کی مانندیاں ہو چکی تھی کہ خلیفہ مستنصر باللہ کسی صورت بھی قاہرہ کو مرکز خلافت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خلافت کے اصلی مرکز بغداد کے اصول کو ہی خلافت کی تکمیل تصور کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، ایل خانی سلطنت کا کان اعظم ہلاکو خان سخت جاڑے کے موسم میں اپنے وسیع و عریض لشکر کے ساتھ مراغہ سے نکلا۔ اس کی منزل سلطنت اردو زرعی نہیں بلکہ بلاد شام تھی۔ ہلاکو خان کا پہلے ہی ارادہ تھا کہ وہ برکئی خان کو سبق سکھانے کے بعد ہی
بلاد شام و مصر کا رخ کرے گا، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ گزشتہ دنوں سے کئی مراسلے موصول ہوئے، جن میں ایک قیصر روم کی جانب سے تھا، جس میں اس نے بلاد مصر کی جانب سے کی جانے والی بھرپور تیاری کو شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تحریر کیا تھا کہ بلاد مصر میں مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ منتخب کر لیا ہے، جس سے وہ مرکزیت دوبارہ بحال ہو چکی ہے، جسے عظیم مسیحی خادم ہلاکو خان نے بغداد میں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ خلیفہ کا وجود نصرانیت کی بقا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، لہٰذا ہلاکو خان کو بلا تاخیر اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ مسلمان متحد ہو کر نصرانیت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہلاکو خان کی فتوحات کو بھی دستانے پرینہ بنا کر رکھ دیں، اسے فوراً کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے شاہ فراس لوئی نوم نے عکا نامی شہر، جو کہ ایک عرصے سے صلیبی قبضے میں تھا، وہاں سے بھی ایک مراسلہ بھیجا، جس میں اس کی وطن واپسی کو کڑی کوتاہی قرار دیتے ہوئے مارکہ عین جالوت کی شکست کو ہلاکو خان کی غلطی قرار دیا گیا، اور اس کے غصے کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اسے سلطان مصر کی کروائیاں تک دکھائی نہیں دے رہی ہیں، کہ وہ تیزی سے نہ صرف منگولوں کو مقبوضات سے باہر نکال رہا ہے، بلکہ عیسائیوں پر اس کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں۔ شاہ ریمنڈ چہارم سے بھی ایک ایسا ہی سلگتا ہوا مراسلہ ملا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مراسلہ اسے اپنے پرانے حلیف بدر الدین لولو امیر موصل کے بیٹے علاؤالدین لولو امیر حلب کا ملا، جس میں اس نے خلیفہ مستنصر باللہ کی تیاری کا احوال بڑی تفصیل سے درج کیا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں یہ باور کرایا کہ خلیفہ اسلام کا مقصد نہ صرف تتاریوں کو کچلنا ہے، بلکہ بغداد بھی ان کے قبضے سے واپس لینا ہے۔ یہ نہایت اہم اطلاع تھی۔ سلطان بیبرس اگر اس مہم کی قیادت کر رہا ہوتا تو شاید اتنی اہم بات نہ ہوتی، مگر خلیفہ اسلام کا لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرنا بے حد خطرناک تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو ہلاکو خان کے نام کا چھایا ہوا خوف مسلمانوں کے ذہنوں سے ظاہر ہو جاتا، اور منگولوں کی سرزمین کی جانب اسلامی لشکروں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا۔ اس خبر کے ملتے ہی ہلاکو خان نے فوراً اپنی مشاورت کو طلب کیا اور ان سے صلاح و مشورہ کیا۔ قریباً سب امراء اور افقاء نے متفقہ طور پر یہی مشورہ دیا کہ بلاد شام کی جانب فوری کوچ کرنا وقت کی اولین ضرورت ہے، لہٰذا ہلاکو خان نے بلا تعمل اپنے سالاروں کو مراغہ سے نکلنے کا حکم سنایا۔ ہلاکو خان نے مراغہ سے کئی کوس دور اپنا پہلا پڑاؤ ڈالا۔ اس قیام کا مقصد وہ مشترکہ عبادت کرنا تھی، جس کی بدولت منگولوں کے بدن شجاعت و بہادری کی قوتوں سے بھر جایا کرتے تھے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی عبادت کا آغاز کیا گیا۔ ہلاکو خان نے اس عبادت میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے جاودانی آسمان کے خدا سے اپنی فتح و نصرت کی خصوصی دعا کی۔ اس قیام کے دوران اسے برکئی خان کی افواج کے خروج کی اطلاعات ملی۔ اس نے حالات پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اعلان کیا کہ برکئی خان سے بھیڑنا اس وقت مناسب نہیں، اگر ایسا ہوا تو ہمارا خاصا وقت اور قوت یہیں برباد ہو جائے گی اور خلیفہ اسلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے تیز ترین قصدوں کو خراسان کی جانب روانہ کیا کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ بلاد شام کی راہ لیں اور وہاں پہنچ کر اسلامی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ اسی دوران وہ خود بھی اپنے لشکروں سمیت پہنچ جائے گا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد یہ طے پایا کہ قفقاز کے دروں کو عبور کرتے ہوئے بلاد شام کی راہ لی جائے، تاکہ برکئی خان اگر پیچھا کرنے کی کوشش بھی کرے تو انہیں پا نہ سکے۔ برکئی خان جب تک قفقاز پہنچتا وہ اس کی گرفت سے بہت دور نکل چکے ہوتے۔ عبادت کا دورانیہ مختصر کرتے ہوئے ہلاکو خان نے اسی دن قفقاز کے دروں کی جانب روانگی کا حکم دے دیا۔ منگول دانشوروں نے ہلاکو خان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ عبادت کو مکمل کرے، یوں عبادت کو مختصر کرنا بدشگونی کی بات ہے، مگر ہلاکو خان نے ان کی بات تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کوہ قفقاز کی وادی نہایت دشوار پہاڑی علاقہ تھا، جہاں جنگ چھڑنا بے حد مشکل اور نقصان دہ امر تھا۔ ہلاکو خان سوچ سمجھ کر اس جانب بڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر برکئی خان اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ بھی گیا تو وہ اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسے برکئی خان کی قوت کا کوئی خوف نہیں تھا، صرف اپنا وقت بچانے کی فکر لاحق تھی کہ وہ تیز رفتاری سے بلاد شام پہنچ جائے۔